अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ एक और नया नावल। लेकिन नावल शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और अगर आपको मेरे पढ़े हुए नावल्स और मेरे शॉर्ट वीडियोज़ पसंद आते हैं तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर ज़रूर किया करें, साथ ही लाइक भी कर दिया करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको नावल्स कैसे लग रहे हैं, कौन सा कैरेक्टर अच्छा लग रहा है, वगैरह वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं न्यू नावल। इस नावल का नाम है सिरात मुस्तकीम और इस नावल की राइटर है द सीक्रेट किलर। और इस नावल की रिक्वेस्ट मुझसे की है सानिया सिद्दीकी ने। तो इंशाल्लाह बाकी जिन लोगों ने भी रिक्वेस्ट की है, जिस नावल की रिक्वेस्ट की है, वो सारे नावल्स मैं आपके सामने बहुत जल्द लाने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले मुझे कोशिश करनी होती है कि मैं राइटर से कांटेक्ट करके उनसे उनकी परमिशन ले सकूं और परमिशन मिलते ही मैं नावल को स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे इनकी मुझे सबसे पहले परमिशन मिल गई है द सीक्रेट किलर की, तो मुझे आसानी हो गई और मैंने ये नावल जो है स्टार्ट कर दिया। बाकी राइटर्स के लिए भी मैंने रिक्वेस्ट डाली हुई है। जैसे जैसे मुझे जिस की तरफ से भी परमिशन मिलती जाएगी मैं उस नावल को स्टार्ट कर दूँगी। तो आप लोग फिक्र ना करें, आप सबकी नावल एक के पीछे एक लिस्ट में है, ज़रूर आएगी इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं सिरात मुस्तकीम द सीक्रेट किलर पार्ट 1। वो हंस पड़े तो कई गम टाल देता है, किसी किसी को खुदा ये कमाल देता है। खुश आमदीद, आखिरकार भतीजे को अपने ताया का ख्याल आ ही गया। ये करम नवाजी बड़े लंबे अरसे बाद हो रही है जनाब, अल्लाह खैर करे। सुलेमान अहमद गर्मजोशी से उसे गले लगाते हुए शिकवा कर रहे थे और वो बस हल्का सा मुस्कुरा दिया था। सरदार, आपके हुक्म के मुताबिक मुझे इंग्लैंड में ही रहना था, तो अब ये शिकवा करना बनता नहीं है। उनसे जुदा होकर उसने संजीदगी से कहा और अपनी ताई जान की जानिब बढ़ा। इंग्लैंड में रहने का मतलब ये तो नहीं कि वहीं का होकर रह जाए, ताया जान ने खुफगी भरे लहजे में कहा। मेरा गाजी बेटा इतना बड़ा हो गया है, माशाल्लाह, रब तुम्हें सलामत रखे। ताई बुशरा ने उसका माथा चूमते हुए दुआ दी तो उसने आजिज़ी से सर खम किया। ताया की बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया था। अब वो अपने जिगरी दोस्त से गले मिल रहा था जिससे मिले सालों हो गए थे। तूने बहुत तड़पाया है कमीने, अपनों से कोई इस तरह दूर रहता है। हुज़ैफा ने भी गर्मजोशी से उसे गले लगाया कि सालों बाद उसे अपने सामने देखा था। वो आखिर में वो महजबीन के सर पर हाथ रख रहा था। बहुत खुशी हुई गाजी भाई, आप वापस आ गए। महजबीन ने मुस्कुराकर कहा। शुक्रिया, उसने भी अच्छे अंदाज में जवाब दिया। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपके घर में 4 लोग तो नहीं रहते, उसने सोचने वाले अंदाज में जैसे कन्फर्म करना चाहा। हाँ, हम 5 लोग रहते हैं बेटा, माइज़म अभी सो रही है, ताई ने बताया। जब मुलाजिम पानी ले आया तो उसने कह दिया कि मेरा रोज़ा है। अलबत्ता तमाम को सुनकर हैरानी ज़रूर हुई थी। तुम्हारा रोज़ा है बेटा? ताई अपनी हैरानी ना छुपा सकी। जी ताईजान, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। सुबह 2 बजे को निकले कोयटा से मुजफ्फराबाद तक तुमने कुछ भी नहीं खाया, और वो भी इस जुलाई के महीने में? हुज़ैफा हैरान कम परेशान ज़्यादा हुआ। मैं फ़र्ज़ रोज़े कभी नहीं छोड़ता हुज़ैफा, बस अब कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, बेशक इफ्तारी के वक्त उठा लेना। वो खड़े खड़े बोला तो सुलेमान अहमद ने मुस्कुराकर सर हिलाया। आज घर में रौनक सी लग गई थी, जैसे कोई अपना अरसे बाद घर आया हो। तुम्हारा कमरा तैयार है बेटा, ऊपर सामने वाला कमरा है। ताईजान ने उसकी वहीं खड़े खड़े रहनुमाई कर दी थी, क्योंकि ऊपर जाने से उनके घुटनों में तकलीफ होती थी और डॉक्टर्स ने सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने से मना किया हुआ था। डॉक्टर्स के अहकामात पर वो बहुत सख्ती से अमल करती और करवाती भी थी। गाजी ने उनकी नज़रों के ताक़ुब में ऊपर देखा। सॉरी, कौन से वाला, जिसका दरवाज़ा खुला है या जिसका दरवाज़ा बंद है? उसने पूछा। ऊपर 2 कमरों के दरवाजे साथ साथ थे, एक खुला हुआ था और एक बंद था। उसने पूछना मुनासिब समझा, कहीं गलत कमरे में ना चला जाए। जिसका दरवाज़ा बंद है, महजबीन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। गाजी ने शुक्रिया अदा करने वाले अंदाज में सर को थोड़ा सा झुकाया और अपना बैग उठा लिया। वो संजीदा सा शख्स था, बात बात पर मुस्कुराना उसे नहीं आता था, अलबत्ता आज वो मुरव्वतन मुस्कुरा रहा था। तुम्हारा बाकी सामान कहाँ है, मुझे बताओ, मैं मुलाजिम से कहकर कमरे में भिजवा देता हूँ, हुज़ैफा ने कहा। तो पहले वो हैरान हुआ, फिर मुस्कुराया और सर नफ़ी में हिलाया। मेरा सिर्फ ये सामान है। उसने बैग की तरफ इशारा किया तो सब ताज्जुब ज़दा हो गए थे।
وہ ایک درمیانے سائز کا بیگ تھا اور چونکہ وہ ہمیشہ کے لیے واپس آیا تھا اسی لیے کسی سے یہ بات ہضم نہ ہوئی۔ حذیفہ کا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تو انگلینڈ میں کیا صرف اس بیگ میں موجود سامان کے ساتھ رہتا تھا؟ وہ شکی نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ ہاں بالکل، تم تو ایسے حیران ہو رہے ہو جیسے میں نے کوئی تمہیں نیوکلیئر بم بنانے کا فارمولا بتا دیا ہو۔ حذیفہ کو حیران دیکھ کر اس نے اس پہ چوٹ کی۔ اس کی تو مجھے تم سے امید نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی حیران ہوا ہوں۔ بچت کرنے والا ہو تو ہمارے غازی جیسا ہو۔ اب میں جاؤں؟ اس نے اجازت طلب کی۔ وہ واقعی بہت تھکا ہوا تھا اور پیاس بھی شدید لگی ہوئی تھی، اس لیے وہ سونا چاہتا تھا۔ اجازت ملنے کے بعد وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا، اوپر پہنچ کر چلتا ہوا اپنے کمرے کی طرف جانے لگا کہ کھلے ہوئے دروازے سے نظر اندر پڑی۔ وہ بیڈ پر دائیں کروٹ چادر لپیٹ کر سو رہی تھی اور اوپر سے ظلم یہ کہ اے سی اور پنکھا بھی بند تھا، مطلب جولائی کے مہینے میں موت کا سامان کافی تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازے کے ساتھ لگے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر پنکھا آن کر دیا۔ اس سے زیادہ وہ اندر نہیں گیا اور دروازہ بند کر کے اپنے کمرے کا دروازہ کھول لیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سے وہ ایک دم اٹھ بیٹھی، اپنے زندہ ہونے کی تصدیق کے لیے ارد گرد نگاہ دوڑائی، پھر بند دروازے پر نظر ٹک گئی۔ وہ جانتی تھی ماں جبین اتنی اچھی تو نہ تھی کہ ایک مرتبہ اے سی بند کر کے دروازہ کھول کر چلی جائے اور پھر واپس آ کر اس کا خیال کرتے ہوئے پنکھا ہی چلا جائے۔ تیز رفتاری سے وہ بیڈ سے اٹھی اور نہانے کے لیے واش روم کی طرف چلی گئی۔ جب واپس آئی تو اپنے گیلے بال سیدھے کیے اور ڈرائی کر کے دوپٹہ سر پر رکھ لیا۔ ہمیشہ کی طرح اسے آج بھی شرمندگی ہوئی تھی کہ سلیمان احمد اس کی نیند ڈسٹرب نہ ہونے کی خاطر پنکھا چلا کر چلے گئے ہوں گے، ورنہ اس گھر میں والد کے علاوہ اس کا خیال تھا ہی کس کو۔ فوراً دروازہ کھول کر باہر آئی اور کچن میں برآمد ہوئی۔ کیا پک رہا ہے؟ اس نے طاہرانہ نگاہ سے پورے کچن کا جائزہ لیا۔ اس کی آواز پر مہجبین نے مڑ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ غازی پتر آ گیا ہے محترمہ، بس اس کے لیے افطاری کا اہتمام کر رہے ہیں، بشریٰ نے اسے بتایا۔ اوہ، تو وہ عظیم ہستی آ ہی گئی جس کے لیے ہفتہ پہلے گھر میں تیاریاں شروع کی گئی تھی۔ اس نے غازی کی آمد پر کوئی خاص تاثر ظاہر نہیں کیا اور نہ اسے جاننے کا شوق تھا۔ ابھی تک اس نے مہجبین کے حیرت سے کھلے منہ کو دیکھا نہیں تھا۔ اچھا معظم، میں تمہیں ایک بات بتا دوں، غازی کے سامنے کسی قسم کی کوئی فضول گوئی سے پرہیز کرنا، ورنہ تمہاری عزت تمہارے اپنے ہاتھ میں ہوگی۔ وہ ذرا سنجیدہ طبیعت والا ہے، تمہیں برا نہ مانا جائے۔ بشریٰ نے اسے تاکید کی تو معظم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا کہ مطلب ان کا غازی پتر ہی آیا ہے نا، کون سا وزیر اعظم آ گیا ہے جو اسے اس طرح ہدایات دے رہی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ آج ہی امی یہ کہہ رہی ہوں، پچھلے ایک ہفتے سے وہ اس طرح کی کئی نصیحتیں سن چکی تھی کہ غازی آ رہا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مجھے کسی پاگل کتے نے نہیں کاٹا ہوا کہ غیروں سے فضول میں بات کروں، اور آپ مجھے بتائیں میں فضول کب بولتی ہوں؟ وہ جیسے غصے میں آ گئی اور اب مہجبین کو دیکھا۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ ہی کب سے مجھے ہی دیکھے جا رہی ہے؟ تم افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتی ہو، آج 3 گھنٹے پہلے کیسے اٹھ گئی؟ مہجبین نے حیرت سے کہا۔ وہ سردار آئے تھے نا کمرے میں تو مجھے تھوڑی سی غیرت آ گئی، اس نے سرگوشی نما آواز سے کہا تو مہجبین کا قہقہا بلند ہوا۔ بشریٰ کے غصے سے دیکھنے پر اس نے فوراً سنجیدہ شکل بنائی۔ بشریٰ نے معظم کی پچھلی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ معظم، میں نے کتنی مرتبہ کہا ہے وہ تمہارے ابو ہیں، ان کا نام مت لیا کرو، بشریٰ نے کچن میں چکر لگاتی معظم کو کہا تھا۔ میں تو آپ کو بھی بشریٰ جی کہتی ہوں، سردار نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ آپ کیوں اعتراض کر رہی ہے؟ اس نے فریج سے فروٹ نکالنے شروع کیے۔ وہ تم صرف گھر میں کہتی ہو، باہر تم مجھے امی ہی بولتی ہو، لیکن میں آپ کے ساتھ باہر کتنا جاتی ہوں، کوئی سال میں 3 دفعہ، اور سردار کو گھر سے باہر میں ابو ہی کہتی ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ وہ لاپرواہی سے بولی۔ آج ایک بات بتا دوں میں، وہی والی فروٹ چاٹ بنے گی، روز مایونیز ڈال کر آپ ہی میری افطاری خراب کروا دیتی ہے۔ اس نے اعلان کرنے کے بعد آپ ہی کی طرف دیکھا جہاں ہمیشہ کی طرح اطمینان تھا۔ جو مرضی بنا لو، غازی کبھی کھانے میں نخرے نہیں کرتا، اس کی امی نے مسکرا کر کہا جیسے پرانے وقتوں میں چلی گئی تھی اور وہ غازی کے نام پر کلس کر رہ گئی۔ کیا غازی پتر لگائی ہوئی ہے امی نے؟ میں گارڈن میں مٹی لے آتی ہوں،
میں گارڈن سے مٹی لے آتی ہوں اور اس میں گلاب کے پھول سجا کر آپ کے غازی پتر کو پیش کروں گی۔ امید ہے وہ نخرے نہیں کریں گے، معظم نے تپانے والے انداز میں کہا اور توقع کے مطابق بشریٰ تب بھی گئی۔ معظم، تمہیں تمیز ہے کہ نہیں؟ یہ غازی پتر کیا ہوتا ہے؟ وہ تم سے رشتے میں بڑا ہے تو بھائی بولا کرو۔ اس کی امی نے اسے ڈانٹنا چاہا پر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ معجبین کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی جو سیخ کباب اور شامی کباب کے آمیزے کو آخری ٹچ دے رہی تھی۔ کاش میرا روزہ نہ ہوتا تو یہ کباب بننے سے پہلے میرے پیٹ میں ہوتا، اس نے حسد بھری نگاہوں سے شامی کبابوں کے آمیزے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ خاموش ہو جاؤ معظم، اس طرح روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ معجبین نے اسے ڈپٹا تو اس نے توبہ کرنے والے انداز میں کانوں کو چھوا اور اپنے کام کی طرف متوجہ ہوئی۔ زیادہ بولنے کی صورت میں امی کا موڈ خراب بھی ہو سکتا تھا۔ اس شام وہ رخصت کا سما یاد رہے گا، وہ شہر، وہ کوچہ، وہ مکہ یاد رہے گا۔ 2 ماہ قبل وہ ٹیوشن سینٹر سے باہر نکلی اور رکشے کی تلاش میں سڑک کے دونوں اطراف میں دیکھا۔ کوئی رکشہ نظر نہ آیا تو اس نے شکر ادا کیا کہ وہ کم از کم امی کے پیدل کیوں آئی ہو کے جواب میں جھوٹ بولنے سے بچ سکتی ہے۔ آج ڈرائیور نہیں آ سکا تھا کیونکہ گاڑی حذیفہ اور اس کے دوست لے کر گئے تھے۔ اب آدھے گھنٹے کی مسافت اسے چل کر ہی طے کرنی تھی۔ رکشوں پر جاتے ہوئے اسے موت نظر آتی تھی۔ 1-2 رکشوں کے ایکسپیرئنس کے بعد وہ ان پر نہیں بیٹھی تھی، سو وہ چلتی رہی، اپنی ہی مستی میں چلتی رہی۔ اس کا شہر بہت محفوظ تھا۔ اس نے سفید رنگ کا لان کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور پاؤں میں کالے رنگ کا خوبصورت مقامی خصہ پہنا ہوا تھا۔ وہ دوپٹہ اس نے گردن میں ڈالا ہوا تھا اور سر پر ایک بڑی چادر تھی جس سے چہرہ بھی ڈھانپا ہوا تھا۔ بائیں ہاتھ میں کتابیں تھامے وہ تیز چل رہی تھی۔ دوسرا دھوپ بھی تیز تھی جس کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا۔ رک کر ایک دکان سے پانی کی بوتل خریدی اور فٹ پاتھ پر ایک جگہ بیٹھ کر اس نے پانی پیا اور پھر سے چلنے لگی۔ آج اسے پتہ چل رہا تھا کہ گاڑی اور اس کا ڈرائیور بھی ایک نعمت ہے۔ صبح اسے امی نے کہہ دیا تھا کہ ڈرائیور کو بھیج دیں گی کہ وہ اس کے لیے رکشہ کروا لے گا، لیکن اس نے منع کر دیا تھا کہ کسی ٹیچر کے ساتھ چلی آئے گی۔ پھر بھی اس نے کسی کو زحمت دینا مناسب نہ سمجھا تھا۔ شام کے 4 بجے سڑکیں تقریباً سنسان تھی اور وہ چلتی جا رہی تھی۔ اس نے آج شارٹ کٹ لینے کا ارادہ کیا، لیکن خطرہ یہ تھا کہ کونے والی دکان کے باہر ہر وقت اوباش قسم کے لڑکوں کا گروپ کھڑا رہتا تھا۔ وہ سردی گرمی نہیں دیکھتے تھے، بس عادت سے مجبور تھے۔ میں نے کون سے ان سے گپ شپ لگانی ہے، جلدی سے نکل جاؤں گی، اس نے سوچا اور جلدی سے اپنا رخ اس گلی کی طرف کر لیا کہ اچانک اسے ایسے لگا کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو ایک درمیانی عمر کا مرد اس کے پیچھے آ رہا تھا جس سے وہ ایک دم ڈر گئی اور اسے خطرہ محسوس ہوا۔ اس کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر وہ آدمی اور قریب آ گیا۔ دماغ نے فوراً خطرے کا الارم دیا۔ وہ بس بھاگنے کے لیے تیار کھڑی تھی کہ اس آدمی کی رفتار اور تیز ہوئی۔ معظم نے گردن واپس موڑی اور بھاگنے لگی کہ ایک کالے رنگ کی ویگن اس کے سامنے آ رکی۔ ابھی وہ کچھ سمجھ ہی نہ پائی تھی کہ اس کے پیچھے آنے والے نے ایک ہاتھ اس کے بائیں کلائی پر اور دوسرا ہاتھ اس کی گردن پر رکھ کر اسے گاڑی کے اندر ڈھکیلا۔ گاڑی کا دروازہ فوراً بند کر دیا گیا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ اسے سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے مزاحمت شروع کر دی، لیکن یہ مزاحمت بھی زیادہ دیر نہ کر سکی تو رکھ کر ان میں سے ایک کو تھپڑ مار دیا۔ تھپڑ کھانے والا کون تھا اسے نہیں پتا، لیکن کلوروفارم سنگھا کر اسے بے ہوش کرنے کی کوشش کی گئی۔ غنودگی میں جانے سے پہلے اسے اندازہ ہوا تھا کہ اسے اغوا کیا گیا ہے۔ یہ سوچ اس کے حواس سلب کرنے کے لیے کافی تھی کہ معظم سلیمان کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ آگے کچھ بھی کرنا بے سود تھا۔ کس کو مدد کے لیے بلاتی؟ بھائی گھومنے گیا ہوا تھا اور باپ اپنی ڈیوٹی پر دوسرے شہر تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو چکی تھی۔ ہم اپنے ہجر اپنے وصال میں گم ہے، وہ سوچتا ہے کہ اس کے خیال میں گم ہے۔ افطاری کے وقت معظم کی ملاقات غازی سے ہوئی تھی اور دماغ کے گھوڑے ماضی میں دوڑانے کے باوجود اسے یاد نہیں آیا کہ اس نے اپنے اس کزن کو زندگی میں پہلے کب دیکھ رکھا ہے، پھر بھی وہ اچھی میزبان فیملی کا حصہ تھی، سو خوشگوار انداز میں غازی کو سلام کرنا ضروری سمجھتی تھی۔ میزبانی کے بھی کچھ فرائض ہوتے ہیں اور معظم سلیمان اپنے حقوق و فرائض کو لے کر بہت اصول پسند تھی۔
السلام علیکم غازی بھائی، آپ کو اپنے ساتھ افطاری کا شرف حاصل کرتا دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ معظم سب سے لیٹ آئی تھی۔ ڈرائنگ روم میں نئی شخصیت کو دیکھ کر اس نے یہی اندازہ لگایا کہ وہی غازی ہے۔ وعلیکم السلام، شکریہ۔ اتنا مختصر جواب سن کر معظم حیران ہوئی لیکن ہمت نہیں ہاری۔ کیا آپ اپنا بایو ڈیٹا بتانا پسند کریں گے؟ مطلب کہ کہاں رہتے ہیں، کہاں سے پڑھے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ معظم کے کہنے پر بشرا نے اسے گھورا پر باقی سب سکون سے بیٹھے افطاری کرتے رہے۔ غازی نے ایک نظر اسے دیکھا اور جواب دیا، کوئی مستقل پتہ نہیں ہے، لیڈز یونیورسٹی سے پڑھا ہوں اور وہیں پر 9 to 5 جاب کرتا تھا۔ اس کے دو ٹوک جواب پر معظم کو غصہ آیا، نہیں تو نہ صحیح۔ آپ کیا کرتی ہے؟ اب کے سوال غازی کی طرف سے آیا تھا اور غیر متوقع تھا۔ افطاری بھی ساتھ ساتھ جاری تھی۔ میں پڑھتی ہوں اور بس پڑھتی ہوں، اس نے شانے اچکا کر بے نیازی سے کہا۔ کسی کے پلے کچھ نہ پڑا اور غازی نے بھی اس سے جواب کی وضاحت طلب نہیں کی تو وہ خود ہی بولی، اس کے علاوہ پڑھاتی ہوں، گھر کے تھوڑے بہت کام کرتی ہوں، لوگوں کا دماغ خراب کرتی ہوں، لوگوں کو ہنساتی ہوں، گیمز کھیلتی ہوں۔ اس کی لسٹ مزید لمبی ہو جاتی اگر وہ ماں کی وارننگ دیتی نگاہیں نہ دیکھ لیتی۔ گڈ، غازی نے مختصر کہا۔ معظم نے نوٹ کیا کہ غازی اس کی بات میں زیادہ دلچسپی نہیں لے رہا اور نہ جانے کیوں اب وہ بھی اس کے سامنے بولنا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن پھر بھی مروتاً بول چکی تھی۔ غازی یہ بھی لو نا۔ بشرا نے کباب کے ٹرے کو اس کے سامنے کیا تو غازی نے سر ہلا کر خاموشی سے تھام کر اس میں سے ایک کباب نکال کر ٹرے واپس رکھ دی۔ معظم کو بہت عجیب لگا، روڈ بھی۔ کافی دیر وہ خاموشی سے اسے نوٹ کرتی رہی۔ وہ تو اس کے باپ بھائیوں سے بھی بات نہیں کر رہا تھا، اتنا سنجیدہ مہمان پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ غازی بھائی، اس نے براہ راست سے مخاطب کیا تو غازی نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سردار کے سامنے اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ وہ کس سے بات کر رہی ہے۔ اس کے پاس غازی سے سوال جواب کرنے کی وجہ تھی تو صرف یہ کہ وہ ان کے گھر رہنے آیا ہے۔ معظم ہو اور گھر آئے مہمان کا انٹرویو نہ لے ممکن نہیں تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ معظم نے کہا، جیسے پہلے تو اجازت لے کر پوچھ رہی تھی۔ حذیفہ بولا پر اس نے حذیفہ کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ کوئی پریشانی ہے کیا؟ آپ اتنی سنجیدہ شکل کیوں بنائے بیٹھے ہیں؟ معظم نے پوچھا جیسے وہ اس کی پریشانی دور کرنے کا ہنر رکھتی ہو۔ ہاں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ لوگ گھر میں نماز پڑھتے ہیں یا مسجد میں؟ اس نے سلیمان احمد اور حذیفہ سے پوچھا۔ اذان ہو چکی تھی سو وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے کیونکہ وہ بھی مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ کلی وغیرہ کر کے وہ تینوں نماز پڑھنے چلے گئے۔ وہ غازی کے رویے پر حیران تھی۔ ابھی وہ کوئی تبصرہ کرتی کہ بشرا نے اسے جھاڑ پلانا شروع کر دی۔ بندے میں تھوڑی سی شرم و حیا ہوتی ہے معظم، اگر وہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تو بار بار اسے مخاطب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کیا سوچے گا؟ کتنی لمبی زبان ہے تمہاری؟ میں تو… معظم نے فوراً بشرا کی بات کاٹی۔ وہ جو سوچے گا سوچتا رہے، اس کے سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا اور نہ میری صحت پر اثر ہوگا۔ پر آپ کس چکر میں اس کی وجہ سے میری عزت افزائی کر رہی ہے؟ اس نے فوراً وجہ معلوم کرنا چاہی تبھی ڈٹائی سے بولی، معظم کب بڑی ہوگی تمہارے ابو کو یہ سب پسند نہیں ہے۔ اگر وہ کچھ بولتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان کے سامنے غیر مردوں سے اس طرح بات کرو۔ تھوڑی سی تو عقل استعمال کر لیا کرو۔ باپ اور بھائی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور تم اس سے فضول سوال پوچھ رہی ہو۔ صرف ایک لمحے کو اس نے سوچا تھا کہ ساری گفتگو میں فضول سوال کیا تھا، پھر سوچ پر مٹی ڈال کر بولی، وہ غیر مرد تھا تو اسے گھر کیوں بلایا؟ اتنی ہمدردی کیوں دکھا رہے ہیں آپ لوگ اس کے ساتھ؟ امی، پتا تھا نا گھر میں 2 جوان بیٹیاں ہیں، کسی ہوٹل میں کیوں نہیں ٹھہرایا؟ کبھی کبھی آپ کی ان باتوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی امی، اور ان پابندیوں پر میں بہت دل برداشتہ ہو جاتی ہوں۔ آپ کو اپنی بیٹیوں پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ میں صرف رسمی سی بات کر رہی تھی، کوئی تعلقات نہیں بڑھا رہی تھی۔ وہ غصے سے کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے خیال میں اتنا کافی تھا کیونکہ نماز کا وقت بھی نکل رہا تھا اور پھر آ کر برتن بھی دھونے تھے۔ معجمین نے شوق سے اسے دیکھا کیونکہ بدتمیزی کر رہی تھی۔ ان دونوں کو حیرت زدہ چھوڑ کر معظم بی بی اب ڈرائنگ روم سے باہر نکل چکی تھی۔ اس لڑکی نے بات کرنا سرد جنگ مول لینے کے مترادف ہے۔ اس لڑکی سے بات کرنا سرد جنگ مول لینے کے مترادف ہے، بشرا بیگم نے تعصب سے کہا۔ پتہ تو ہے امی آپ کو اس کا، بولے بغیر چارہ نہیں ہے، پھر بھی آپ بھینس کے آگے بین بجاتی ہے۔ خیر جانے دے، خود ٹھیک ہو جائے گی، معجبین نے برتن اٹھاتے ہوئے کہا۔ میں بھی بہت عجیب ہوں نا، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور کوئی ملال بھی نہیں۔
وہ دونوں برتن دھونے میں مصروف تھی جب وہ تینوں ہال میں داخل ہوئے۔ معظم نے اب کی ایک خفکی بھری نگاہ غازی پر ڈالی، جس کی وجہ سے تھوڑی دیر پہلے اسے اپنی امی سے بدتمیزی سے بات کرنی پڑی تھی۔ وہ تینوں لاؤنج میں بیٹھ کر باتوں میں مصروف ہو گئے۔ برتن دھو لینے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ کوئی اور کام کرنے کو تھا نہیں، اس لیے وہ قرآن پاک لے کر اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ دماغ اس وقت غازی میں اٹکا ہوا تھا تو اس نے خاموشی سے اس خیال کو جھٹکنے کی کوشش کی۔ ویسے بھی جب قرآن پاک سامنے ہو تو اسے دنیا بھول جایا کرتی تھی۔ اس نے سورۃ الضحیٰ نکال لی یا خود نکل گئی۔ اس نے پڑھنا شروع کیا۔ یہ اس کا فری ٹائم تھا، سو تدبیر سے بہترین ایکٹیویٹی کوئی نہیں تھی۔ قسم ہے دن کی، سورۃ الضحیٰ۔ اس نے پہلی آیت کے ساتھ ترجمہ بھی پڑھا اور اب اپنا موقف خود سے بیان کرنے لگی۔ اسے یقین سا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے قرآن مجید کے بارے میں خیالات کو سنتا ہے۔ اسی یقین کی بدولت وہ خود بخود کسی بھی وقت تلاوت کرنے لگتی اور صرف نعمت سکون قلب دے دی جاتی۔ میرا خیال ہے کہ اس آیت میں آپ اچھے دنوں کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ اچھے دن مطلب شکر کے دن، جب ہم دل سے شکر ادا کرتے نہیں تھکتے، جب نعمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ آئی ایم سیریس اللہ تعالیٰ، میں کبھی یہ جان نہیں پائی کہ آپ نے قرآن مجید میں اتنی قسمیں کیوں اٹھائی ہے۔ آپ قسمیں نہ بھی اٹھاتے تو بھی ہمیں آپ کی کسی بھی بات پر شبہ نہ ہوتا۔ خیر، اگر آپ نے قسم اٹھا لی تو آپ کی مرضی۔ میں آپ کی پلاننگ تک تو نہیں پہنچی کہ آپ کی بہت سی خفیہ باتوں کو جان پاؤں۔ دن سے مراد ہمارے اچھے دن ہے، کیونکہ اچھے دنوں میں آپ ہماری شکر گزاری کا ٹیسٹ لیتے ہیں۔ آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ غور کرو اس پہ جو دن میں ہے، اور غور کرو اس پہ جو تمہیں رات میں نہیں نظر آتا، اس پہ جو صرف دن کی خاصیت ہے۔ دیکھیں، دن کے وقت سورج ہوتا ہے، ہمیں ہر چیز واضح اور صاف نظر آتی ہے۔ کسی چیز میں بھی اگر کمی ہو تو ہمیں فٹ سے نظر آ جاتی ہے، لیکن آپ ہر دن کے بعد رات دیتے ہیں، پھر دن پھر رات۔ اچھے دنوں میں ہمیں زندگی اتنی ہی صاف اور سیدھی نظر آتی ہے جتنا کہ دن کی روشنی میں یہ دنیا۔ پھر ہمیں لگتا ہے جیسے یہ ہمیشہ ایسی ہی رہے گی، لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ عمل اتنا اچھا ہے، پر ہم اس کی قدر کیوں نہیں کرتے۔ سوری اللہ پاک، پر آپ میرے سمیت ناقدر لوگوں کو معاف کر دیں۔ اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 2۔ اب دیکھیں، آپ نے ایک اور خوبصورت چیز کی قسم اٹھا لی۔ آئی ایم ویری امپریسڈ ٹو یو اللہ تعالیٰ۔ ظاہر ہے دن کے بعد رات کا تذکرہ نہ ہو ممکن نہیں۔ رات سے مراد شاید برے دن بھی ہو سکتے ہیں، جن دنوں میں آپ ہمیں مصیبت سے آزماتے ہیں۔ جیسے وہ سوچنے لگی، ہاں، جیسے میں اغوا ہو گئی تھی، میں کیا نہیں سوچتی رہی، استغفر اللہ۔ تو جب ہم کٹھن وقت میں صبر کرتے ہیں، پھر آپ ہمارے لیے ہمیشہ پہلے سے اچھی چیز لاتے ہیں، جیسے بے شمار انکاؤنٹیبل چیزیں، پر ہم اتنے ناشکرے کیوں ہو جاتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم لوگ لیک آف ٹرسٹ کا شکار ہیں، یا ہمارے لیے یہ دنیا اتنی امپورٹنٹ ہو گئی ہے کہ ہمیں بھول گیا ہے کہ کوئی ہے جو ہم پر اختیار رکھتا ہے، جسے ہم سرے سے ہی فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ کاش کوئی اپنے فائدے کے بغیر بھی آپ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرے تو سب کتنا خوبصورت ہو جائے، یہ دنیا بھی ایک ہیپی پیلس ٹو لائف ہو جائے۔ لیکن پھر لوگ جنت کے لالچ میں نیکیاں کیوں کریں؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ اس نے فوراً اپنے خیال کی نفی کی، پر ہمارا مقصد جنت حاصل کرنا کیوں ہے؟ ہمیں تو آپ تک پہنچنا تھا اللہ پاک۔ اس کے پاس ایک آیت کے لیے بڑی بڑی دلیلیں موجود تھیں، اور اگر وہ ساری رات بیٹھ کر ایک ہی آیت پر بولنے لگے تو اسے وقت کا احساس نہ ہو کہ وہ خود سے بولتی چلی جاتی، اور روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہی تو کلام پاک کی خوبصورتی ہے کہ ہر آیت کا ایک وسیع مفہوم ہوتا ہے جو پڑھنے اور سننے والے کی فکر و فہم کو فریش کر دیتا ہے، اگر وہ سمجھ رہا ہے تو۔ تمہارے رب نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہے، آیت نمبر 3۔ مجھے پتا ہے کہ ساری دنیا ہمیں چھوڑ سکتی ہے، آپ کبھی نہیں چھوڑتے۔ یہ آیت امید ہے، موٹیویشن ہے، چاہے ہم کتنے بھی گناہگار کیوں نہ ہو جائے، آپ ہمیں ڈس اون نہیں کرتے۔ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
جب ہم لوگوں کو آسائشیں اور آسانیاں ملنا شروع ہو جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ دنیا ہماری ہے، ہم نے کبھی نہیں مرنا، بلکہ موت تو ہمارے لیے نہیں بنی، یہ ہمارے علاوہ دوسرے ہر بندے کے لیے ہے۔ کتنا غلط سوچتے ہیں ہم۔ جب کوئی دوسرا تکلیف میں ہوتا ہے تو ہم بڑے دھڑلے سے اسے تسلیاں دیتے ہیں اور اپنی مرتبہ ہماری واٹ لگ جاتی ہے۔ آپ اتنے اچھے ہیں کہ ناراض بھی ہوتے ہیں تو ہماری آسانیوں میں کمی نہیں کرتے، رزق بند نہیں کرتے، ہمیں معافی کا موقع دیے بغیر سانسیں نہیں چھین لیتے۔ آپ کتنے اچھے ہیں اللہ تعالیٰ، I can't tell you۔ اور یہ آپ کی دنیا اور اس کے لوگ۔ اس نے غلطی سے ایک غلط بات کہہ دی تو خونی رشتوں کو بھی توڑنے سے نہیں گھبراتے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، پھر نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے ہو نہ ہو فطرت تو سب کی ایک سی ہوتی ہے، کیونکہ سب مٹی سے بنے ہوئے انسان ہی ہے، اس لیے انسان غلطیاں کرے گا کیوں نہ، کیونکہ وہ انسان ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس کا حل بھی تو ہے نا، ہم آپ سے معافی مانگ لیں۔ آپ ہمیشہ وہ سب نہیں چھینتے جو آپ نے دیا ہو، کیونکہ آپ جانتے ہیں انسان ہے، غلطی کیے بغیر چارہ نہیں، اور یہ دنیا والے پتہ نہیں کیوں لوگوں کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ہماری ایک غلطی ہونے پر آپ ہمیں اگر ریجیکٹ کر دے تو ہم کہاں جائیں گے؟ یہ دنیا والے ریجیکٹ کرنے کے بعد ذلیل بھی کرتے ہیں، کمزور کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ دروازے پر کوئی دستک دینے لگا اور مائزم کو یوں کسی کا ڈسٹرب کرنا بہت برا لگا تھا۔ قرآن پاک کو بند کر کے میز پر رکھا، وہ منہ پھلائے دروازے کی طرف بڑھی۔ جب ایک دم موڈ بہتر ہو گیا، کل بعد اپنی ہی سوچ پر ہنس کر دروازہ کھولا تو سامنے ماں جبین تھی۔ آپ نے قسم کھا رکھی ہے مجھے پرائیویسی نہ دینے کی۔ کوئی بات نہیں، جب شادی کے بعد چلی جائیں گی تو تم اپنا قومی ترانہ کسی اور وقت سنانے بیٹھنا، فی الحال نیچے آؤ، سب کھانا کھانے لگے ہیں اور تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ماں جبین نے اسے درمیان میں ٹوک دیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے آپی، اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اتنی اچھی افطاری کے بعد آپ لوگوں کے پیٹوں میں اتنی جگہ کہاں سے آ جاتی ہے کہ کھانا بھی کھائے۔ وہ خفا سی بولی، گویا کہ افطاری نہایت سادہ ہوتی تھی، صرف آج غازی کی وجہ سے اہتمام کیا گیا تھا۔ تم نیچے آ رہی ہو یا ابو کو بھیجوں؟ ماں جبین نے بیزاری سے پوچھا۔ بھائی میں نے اب ایسا بھی نہیں کہا کہ میں نے کھانا نہیں کھانا، آپ تو مذاق کو بھی سیریس لے لیتی ہے، اللہ پوچھے گا۔ اسی وقت غازی اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تو مائزم خاموش ہوئی۔ غازی بھائی آپ بھی چلے کھانا کھا لیں۔ ماں جبین اب غازی سے مخاطب ہوئی سر ہلا کر آگے بڑھ گیا۔ مائزم ابھی اسے اگنور کر کے دوبارہ کمرے میں آئی، قرآن مجید کو واپس کور میں لپیٹ کر اس کی جگہ پر رکھا اور کھانے کے لیے نیچے آ گئی۔ کھانے کے درمیان وہ خاموشی رہی، یقیناً اس کی خاموشی کو محسوس کیا گیا، لیکن اس نے ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالا۔ پھر مجبوراً بشریٰ کو ہی مخاطب کرنا پڑا کہ بہت بولنے والے اچانک خاموش اچھے نہیں لگتے۔ مائزم ڈونگے میں دیکھو سالن ہے کہ نہیں، ورنہ اندر سے اور لے آؤ۔ مائزم نے ایک نگاہ اپنی ماں پر ڈالی اور پھر سامنے بھرے ہوئے سالن کے ڈونگے کو دیکھا۔ کافی سالن پڑا ہوا ہے امی، جب ختم ہوگا لے آؤ گی۔ اسے لگا امی ابھی تک یہی سمجھ رہی ہے کہ وہ ان سے خفا ہے، سو ناراضگی دور کی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ باہر لان میں واک کرنے لگی۔ اس کی عادت تھی وہ رات کے کھانے کے بعد لان میں تھوڑی دیر ٹہلتی تھی۔ اس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی تھی، حالانکہ عشاء کی اذان ہوئے کافی دیر گزر چکی تھی، پر وہ کچھ دیر بعد نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ ننگے پاؤں گھاس پر چل رہی تھی، اسے راحت کا احساس ہو رہا تھا۔ آزاد کشمیر کا دارالحکومت مظفر آباد ایک ٹھنڈا شہر تھا۔ دن میں وہاں جتنی بھی گرمی پڑ جائے، رات میں موسم ٹھنڈا اور خوشگوار ہو جاتا ہے، اور رات کے اس وقت کا سکون جو مظفر آباد میں تھا وہ دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا تھا۔ ہاں، مائزم کا شہر مظفر آباد۔ مائزم! آواز پر چونک کر اس نے گردن موڑی تو داخلی دروازے کے باہر کی سیڑھیوں پر غازی کو کھڑے پایا۔ حیرت تو ہوئی تھی، لیکن اتنی بھی نہیں کہ وہ ہونک بنی کھڑی رہتی۔ فوراً اس نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ جی؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ امی کی شرم و حیا والی بات پھر سے یاد آ گئی کیا؟ امی کی شرم و حیا والی بات پھر سے یاد آ گئی، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ اس کے چہرے پر عجیب سا وقار تھا، ٹھہرا ہوا سنجیدہ لہجہ اور بھاری آواز۔ وہ بہت وجیح شخصیت کا مالک تھا، اٹھی ہوئی مغرور ناک، تیکھے نقوش، کشادہ پیشانی اور رنگ سفیدی مائل، یقیناً وہ بچپن میں بہت خوبصورت رہا ہوگا۔ مائزم ایک لمحے کے لیے خاموش ہی ہو گئی، ایسا لگا وقت رک گیا ہے۔
ممکن ہے کہ ہم اندر سب کے سامنے بات کریں۔ ہوش کی دنیا میں بھی وہ فوراً آئی تھی۔ اس کے اندر کی اچھی لڑکی کو اکیلے میں کسی مرد سے غیر ضروری بات کرنا گوارا نہیں تھا۔ پہلے سردار اور حذیفہ تھے، اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، پر اب وہ اکیلا تھا۔ بہرحال اس کی زندگی میں ایک انسان غیر محرم ایسا تھا جس سے وہ اکیلے بات کرنے پر آر محسوس نہیں کرتی تھی۔ اس کا باپ اور بھائی جس سے ناواقف تھے۔ میجر شام معظم کے لیے ایک ایسا اچھا انسان جس کا معظم پر احسان تھا، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا معظم کا میجر شام پر احسان تھا۔ شاید وہ اس سے محبت کرتی تھی، ہاں وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ کیوں؟ غازی حیران ہو۔ بس ایسے ہی، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ معظم کو کوئی بہانہ نہ سوجھا تو اس نے کہہ دیا، میں کوئی فضول بات کرنے نہیں آیا تھا، صرف معذرت کرنے آیا تھا۔ آپ کے غازی کے تاثرات بدلے تھے اور وہ تھوڑی سختی سے بولا۔ وہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ کس چیز کی معذرت؟ معظم نے حیرانی سے پوچھا، کیونکہ غازی کو آئے ہوئے تقریباً 6 سے 7 گھنٹے ہوئے ہوں گے اور اس دوران ان دونوں کے درمیان کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا تھا۔ وہ کس بات پر معذرت کرنے آیا تھا؟ مغرب کی نماز کے لیے ہمارے جانے کے بعد تائی جان نے میری وجہ سے تمہیں ڈانٹا تھا، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ اسے مہاجبین سے پتہ چلا تھا، اس لیے وہ ادھر آیا، لیکن اس کے تاثرات سنجیدہ تھے، جیسے غلط فہمی دور کرنے کے بعد واپس جا رہا ہو۔ معظم نے چند لمحے اسے دیکھا۔ بھلا معافی کس بات پر مانگ رہا ہے؟ اس کا دل کیا زور سے ہنسے۔ ایسی ڈانٹ تو وہ دن میں 1000 مرتبہ کھا لیا کرتی تھی۔ بہتر ہے ہم آئندہ بات نہ کریں تاکہ کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہو، معظم نے مسکرا کر کہا۔ جی بہت بہتر۔ غازی نے اس بات میں سر ہلایا اور وہاں سے جانے کے لیے مڑ گیا۔ غازی بھائی ایک بات بولوں؟ بولو۔ وہ واپس مڑا اور اس بات میں سر ہلایا۔ میرا سوال اب بھی وہی ہے، کوئی پریشانی ہے کیا؟ انسان کو کم از کم مسکراتے رہنا چاہیے، اور ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھ سے معذرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ معذرت تو مجھے کرنی چاہیے کہ میں زیادہ بول گئی اور آپ سے فضول سوال کیے۔ آئندہ احتیاط کروں گی، معظم نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر واپس پلٹ گیا، اور معظم کے دل پر نہ جانے کس چیز کا بوجھ آ پڑا تھا۔ وہ بھی بوجھل قدموں سے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ گناہ کی زندہ دلی کیسے کہیے یا دل آزاری، کسی پہ ہنس لیے اتنا کہ پھر ہنسا نہ گیا۔ انہیں چاند رات کی اتنی خوشی ہوتی تھی کہ وہ اپنے گھر پر ٹک کر بیٹھتی ہی نہ تھی۔ خالہ کے گھر جانا اس قدر ضروری ہوتا کہ اگر نہ جایا جائے تو کتنے دل توڑنے کے مترادف ہوتا۔ چاند رات کو اس کی خالہ کے گھر ان دونوں بہنوں کی وجہ سے بہت رونق ہوتی تھی۔ جاتی تو مہندی لگوانے کے بہانے تھی، لیکن اس کے پیچھے اصل مقصد سب کزنز کا مل بیٹھ کر گپ شپ لگانا ہوتا تھا۔ ان کی خالہ کے 3 بچے تھے، عثمان، خدیجہ اور حنان۔ عثمان اور مہاجبین کا نکاح ہو چکا تھا اور عید کے بعد شادی تھی۔ خدیجہ اس کی سہیلی تھی اور حنان چھوٹا۔ خدیجہ وغیرہ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، اس لیے آگے سے اس کی کزن بھی تھی، اور اس وقت سب لاؤنج میں جمع تھی۔ معظم کی سب سے اچھی سلام دعا تھی۔ کسی لڑکی نے اس کا فون مانگا تو اسے یاد آیا کہ فون خدیجہ کے کمرے میں رکھا ہوا ہے۔ کسی کو اپنا کام کہتے اس کی جان جاتی تھی۔ وہ اس وقت تو ویسے بھی سب مصروف تھی، کچھ مہندی لگوا رہی تھی، کچھ لگا رہی تھی، اور وہ لوگ لگوا چکی تھی، سو خود ہی اٹھ کر خدیجہ کے کمرے میں آئی تھی۔ فون اٹھایا اور دروازے تک آئی کہ اچانک کسی نے اس کا راستہ روک دیا۔ ہیلو کزن، کیسی ہو؟ احمد نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ اس کی خالہ کی نند کا بیٹا تھا۔ معظم کے مطابق وہ اس کی کزن نہیں لگتی تھی، لیکن وہ جان بوجھ کر اسے کزن ہی کہتا تھا۔ السلام علیکم احمد بھائی، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ تھوڑی پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی۔ یقین جانو ہماری تو آج ہی عید ہو گئی ہے، احمد نے استحضائیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بے باک نظریں معظم کو چبھی تھیں۔ اس کے تیور وہ سمجھ چکی تھی، اس لیے غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ بمشکل ضبط کر پائی۔ اچھی بات ہے، میں چلتی ہوں، راستہ دے، اس نے سخت لہجے میں کہا، لیکن وہ دروازے پر راستہ بند کیے کھڑا رہا اور اسے مسلسل گھورتا رہا۔ معظم نے بے اختیار چہرہ جھکا لیا۔ اسے اکیلے اوپر نہیں آنا چاہیے تھا، اسے کزنز کے ساتھ نیچے ہی رہنا چاہیے تھا، صرف فون کے لیے اوپر کیوں آئی؟ اب وہ خود کو ملامت کر رہی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو معظم، بہت زیادہ خوبصورت۔ وہ اس پر اپنی نظریں گاڑے کہہ رہا تھا، پر معظم کو وہ طنز لگ رہا تھا۔ اسے لگا گویا اس کے منہ پر کسی نے زوردار تھپڑ دے مارا ہو۔ اس نے کب چاہا تھا کہ کوئی غیر مرد اس کے حسن کی تعریف کرے۔ آپ میرے راستے سے ہٹے۔ لہجہ نرم نہیں ہوا پر لڑکھڑا گیا تھا۔ ارے ہٹ جاتا ہوں، اس میں غصہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ اس نے ہٹ درمی سے کہا، پر وہ وہاں سے نہیں ہٹا۔ معظم بس رو دینے کے قریب تھی، بہت مشکل سے ضبط کیا ہوا تھا، وہ اب بھی نہیں ہٹا۔
तुम रो रही हो। हालांकि वो रोई नहीं थी, लेकिन अहमद का इस किस्म का अंदाज उसे रोने पर मजबूर कर रहा था। वो जानबूझकर उसे रुलाना चाह रहा था। माइज़म आसानी से रो दिया करती थी, इसलिए वो उसे रुला रहा था। अहमद भाई, अगर आप यहाँ से पीछे ना हटे तो मैं अब्बू को कॉल कर लूँगी। माइज़म की आंखों में पानी भर आया। उसे शदीद बेइज्जती का एहसास होने लगा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे अब्बू से डर जाऊंगा? बहुत गलत सोच रही हो। और इस गांव वालों के सरदार तो होंगे, लेकिन मेरे नहीं। सो अपने अब्बू की धमकियां किसी और को जाकर देना। वो कहकर शैतानी मुस्कुराहट लिए पीछे हटा। खुद को कंपोज करके वो दरवाजे के करीब पहुंची तो वो फिर जानबूझकर आगे आया। अब माइज़म ने कहरालूद नज़रों से उसे घूरा और साइड से निकल गई। इस तरह निकलने से उसका बायां बाजू अहमद के बाजू से मिस हुआ था और उस पर लगी मेहंदी खराब हो गई, लेकिन इस वक्त वो मेहंदी की परवाह नहीं कर रही थी। लाउंज तक पहुंचने में उसे 2 से 3 मिनट लगे। अपने आंसू रोककर उसने खुद को पुरसुकून किया, लेकिन उसके मुंह पर 12 बज चुके थे। आप ही उठे, मुझे घर जाना है, उसने माजबीन को मुखातिब करके संजीदगी से कहा, जो तकरीबन मेहंदी लगवा ही चुकी थी। सब लड़कियों ने गर्दन मोड़कर माइज़म को हैरत से देखा कि ऊपर तो खासी खुशी से गई थी, लेकिन नीचे आने तक उसे क्या हो गया। माइज़म, अभी तो घर जाने में बहुत टाइम है, माजबीन ने असली नरमी से कहा। हाँ हाँ, बहुत टाइम है, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं आराम करना चाहती हूँ, उसने किसी लगी लिपटी के बगैर कहा। तो चलो मेरे कमरे में इधर आराम करो तुम। और ये मेहंदी भी खराब कर दी है। रुको, मैं सही करती हूँ। खदीजा फौरन उठ खड़ी हुई थी और उसके पास आई। माज़म के साथ उसकी बेतकल्लुफ़ी किसी से ढकी छुपी नहीं थी। नहीं खदीजा, मैं घर जाना चाहती हूँ, प्लीज़ रुकने के लिए ज़्यादा इसरार मत करना, कल फिर आ जाऊँगी, उसने मिन्नत वाले अंदाज में कहा। तो खदीजा को खामोश होना पड़ा और वो उसकी मेहंदी ठीक करने लगी। अगर माइज़म घर जाना चाहती है तो उसे जाने दे, बल्कि मैं छोड़ आता हूँ। अहमद भी लाउंज में पहुँच चुका था। भला उसका घर कितना दूर था? माइज़म उसकी शक्ल देख कर ही मुश्तइल हो चुकी थी। मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊँगी, आप फिक्र ना करें, वो तकरीबन चीख कर बोली। एक लम्हे के लिए लाउंज में सख्ता तारी हो गया। सब माइज़म को देखने लगे, पर वो बगैर शर्मिंदा हुए अहमद को देखती रही, जैसे नज़रों से ही कच्चा चबा देना चाहती हूँ। माइज़म बेटा, ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो डॉक्टर के पास चलते हैं, खाला ने अपनाए से कहा। खदीजा मेहंदी ठीक करके पीछे हटी। नहीं खाला, आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। कल मेरे लिए शाही टुकड़े बना कर रखिएगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। यार आप ही उठे ना, वो मिन्नत भरे लहजे में बोली। तो माजबीन को उठना ही पड़ा। सलाम दुआ के बाद वो दोनों बाहर आ गई। आखिरी बात जो उसके कानों में पड़ी थी वो खदीजा और अहमद की थी। तुमने तो माइज़म से कुछ नहीं कहा ना एमी? तौबा तौबा, मेरी क्या मजाल जो आपकी कज़िन को कुछ कहूँ। खदीजा तो शायद मुतमईन हो गई थी, लेकिन वो गाली देना चाहती थी, पर कुछ न बोली। ड्राइवर के साथ वो दोनों घर आ गई। अंदर जाने से पहले माहजबीन ने उससे पूछा, माइज़म सच बताना, क्या मसला है? तुम्हारी तबीयत ऐसे अचानक कैसे ख़राब हो गई? माहजबीन जानती थी कोई बात हुई होगी, वरना माइज़म कभी इस तरह बदतमीज़ी से बात नहीं करती। वो घटिया इंसान मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उस कुत्ते के मुंह पर 3-4 मुक्के लगा दूँ। वो गुस्से से हाथ हिलाकर बोली, जैसे अहमद का गला ही दबा रही हो। अच्छा बस ऐसे गाली मत दो। अब अंदर भी यही मुँह लेकर जाओगी तो अम्मी अब्बू को भी शक हो जाएगा। बेहतर है अपना मूड ठीक करो, माहजबीन ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा। हाँ, ईद गुजर जाने दे, फिर मैं खुद उसे ठीक कर दूंगी। वो दोनों लाउंज में आ गई तो उसने आवाज़ मध्यम की, तुम अम्मी अब्बू को बता दो कि हम आ गए हैं, मैं ज़रा मेहंदी धो लूँ, बहुत जलन हो रही है, माहजबीन कहते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। और माइज़म अपना मूड ठीक कर चुकी थी। सो चहचहाती हुई अब्बू के कमरे की तरफ गई, पर कमरे के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि अंदर से आती आवाज़ पर रुक गई। मुझे गाजी से मोहब्बत है, वो अच्छा लड़का है, मेरी बेटी को खुश रखेगा। माइज़म के कदम जंजीर हुए थे तो जैसे उसके मारे वो बाहर ही खड़ी रह गई कि कौन सी वाली बेटी की बात हो रही है। जाहिर है बात उसी के बारे में की जा रही थी कि वो माहजबीन पहले ही उस्मान के निकाह में थी। लेकिन माइज़म अभी छोटी है, बुशरा ने एहतजाज किया, और माइज़म को यकीन हुआ कि बात उसी के बारे में की गई थी। और क्या वो और गाजी? अस्तगफिरुल्लाह, मेरा ख़याल है कि 20 साल की उम्र तक वो छोटी थी, लेकिन अब वो 22 साल की हो चुकी है और काफ़ी समझदार भी। गाजी भी देखा भाला है, मुझे ना नहीं करेगा। माइज़म की आंखों से आंसू मोतियों की तरह उसके गाल पर बह गए। क्या वो इतनी बड़ी हो गई है कि सरदार को उसकी शादी की फ़िक्र होने लगी? इतनी खुशी से मेहंदी दिखाने उनके कमरे की तरफ जो वो आई थी, सारी खुशी एकदम गायब हो गई थी।
मायज़म से तो पूछ लेते। बुशरा ने फिर से कहा, मुझे यकीन है उस पर, वो मेरी बेटी है, मुझे कभी मायूस नहीं करेगी, उसे मेरे इंतखाब पर कोई एतराज़ नहीं होगा, मुझे उस पर फ़ख्र है। सरदार सुलेमान कह रहे थे और मायज़म को लगा वो अभी इधर ही गिर जाएगी, पर दीवार का सहारा लेकर खड़ी रही। आप जो बेहतर समझे क्लिक करें, लेकिन मायज़म की रजामंदी ज़रूरी है, और गाजी से भी ज़रूर पूछिएगा। वो अब मज़ीद इधर खड़ी नहीं रह सकती थी। उससे बगैर पूछे उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला किया जा रहा था। ओह, तो गाजी जो कोई भी था उससे शादी करने आया था। मैं मंगनी नहीं निकाह करवाना चाहता हूँ, क्योंकि मज़ीद सुनने की सकत ना रखते हुए वो तेज़ तेज़ कदम उठाती सीढ़ियाँ चढ़ती गई। सरदार इतनी जल्दी उसे इस घर से अलग कर रहे थे, उसे यकीन नहीं हो रहा था। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसका चेहरा झुका हुआ था। वो आंसू साफ कर रही थी, इसलिए बेध्यानी में ऊपर से आने वाले गाजी से टकरा गई। वो काफ़ी दिनों से उसी घर में रह रहा था। टकराने के बाद मायज़म होश में आई, लेकिन निदामत के बजाय गुस्से से बोली, आप देख कर नहीं चल सकते, सारी मेहंदी ख़राब कर दी। उसके बाजू पर लगी मेहंदी पहले ही अहमद से टकराने की वजह से ख़राब हो गई थी, और अब गाजी से टकराने की वजह से सारी ही ख़राब हो गई थी, क्योंकि मेहंदी अभी तक सूखी नहीं थी और मायज़म ने सारी गलती गाजी के खाते में डाल दी थी। गाजी अभी भी हैरानी से अपनी शर्ट पर लगे मेहंदी के निशान को देखने में मसरूफ़ था। थोड़ा सा सर उठाकर उसके बिगड़े हुए तासुरात को जांचने की कोशिश की। सॉरी, गाजी के मुंह से बेइख्तियार निकला। चांद रात ना हो गई, खर अजाब हो गया, एक के बाद एक आकर टक्कर मार जाता है, इडियट, नॉनसेंस। वो बड़बड़ाती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। गाजी ने भी एक नज़र अपनी शर्ट को देखा और फिर उससे जाते हुए आवाज़ लगाई, अब मुझे शर्ट कौन धोकर देगा? अपनी माँ को बोले, मायज़म ने ऊंची आवाज़ से कहा, फिर खुद ही ज़बान दांतों में दबाई। उसकी फैमिली के बारे में महजबीन ने बताया था कि कोई भी नहीं है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं जानती थी। उसकी बात पर गाजी ने लब भींच ली है, उसने गलत बोल दिया था, इसलिए पीछे मुड़कर गाजी की तासुरात देखने के लिए गर्दन घुमाई तो वो भवे सुकेड़े गुस्से से उसी तरफ देख रहा था, और फिर उसके करीब से होकर अपने कमरे में चला गया और अपने पीछे दरवाज़ा ज़ोर के बंद कर दिया। मायज़म ने एक सरद आह भरी और अपने सर पर हाथ मारा कि सोच कर तो बोलना चाहिए था, एक छोटी सी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, बीवी बनाएंगे। वो बेदिली से सोचती अपने कमरे में आ गई। सबसे पहले वॉशरूम में जाकर उसने मेहंदी धोई और मुंह पर पानी के छींटे मारे। दिमाग कुछ रिलैक्स हुआ। बाहर आकर फ़ोन पर नंबर डायल करने लगी। ये वाहिद नंबर था जिससे उसने अपनी ज़िंदगी में ज़बानी याद किया था। उसके लिए ये खासा मारका मारने वाला काम था, वरना हर नंबर याद रखने के लिए फ़ोन मौजूद था। बेल जाने लगी तो वो सोफे पर बैठकर इंतज़ार करने लगी। चंद पल बेल जाने के बाद फ़ोन उठा लिया गया। हेलो, दूसरी तरफ से नरम आवाज़ में कहा गया, जिसकी वो पिछले 2 महीनों से आदी हो चुकी थी। लाइन मिलते ही वो रिलैक्स होकर सोफे पर नीम दराज हो गई। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? हाथों की ख़राब हुई मेहंदी को देखते हुए उसने पूछा। मेहंदी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुई थी, बस उसका मूड ज़्यादा ख़राब हुआ था। कैसा हो सकता हूँ? हमेशा की तरह ऑन ड्यूटी हूँ। दूसरी तरफ से बेचारगी से कहा गया तो उसे हमदर्दी हुई। बेचारे फौजी, तो क्या ईद पर भी आप अपने घर वालों से मिलने नहीं जाएंगे? वो हैरान कम परेशान ज़्यादा हुई। दूसरी तरफ लम्हे भर की खामोशी छाई रही, फिर आवाज़ आई, जाऊंगा, कुछ देर के लिए, थोड़ा टाइम गुजार कर वापस आ जाऊंगा। माज़म को उसके लिए बुरा लगा। वो फौजी ईद पर भी सरहदों की हिफाजत करता रहेगा, शायद बहुत से फौजी। और कोई नई ताज़ी? माज़म ने पूछा। नई ताज़ी ये कि आज का ऑपरेशन कामयाब रहा। खैर, आने वाली ईद मुबारक। वो ऑपरेशन की जगह और बाकी की मालूमात जानने में दिलचस्पी जाहिर करने लगती थी, और मेजर शाम उसका ध्यान कहीं और लगा दिया करता था। आपको भी ईद मुबारक, वो कहकर खामोश हो गई। अगले 1 मिनट तक दोनों खामोश रहे, जैसे आज मायज़म के पास पूछने के लिए कुछ नहीं था। मायज़म, मेजर शाम को उसे मुखातिब करना पड़ा तो वो चौंकी, वरना वो अहमद और गाजी से टकराने के बारे में सोच रही थी। फिर सरदार का उसकी शादी के लिए संजीदा होना। वो भूल गई थी कि कॉल पर बात कर रही है। ये भी एक गलत काम था, और उसी शर्मिंदगी को मिटाने के लिए वो एक अहम फैसला लेना चाहती थी। जी, वो बेध्यानी में बोली। कहाँ खो गई? उसे फिर पूछना पड़ा। कहीं नहीं, इधर ही हूँ। उसके चेहरे पर संजीदगी तारी हो गई। कोई परेशानी है क्या? लाशऊरी तौर पर वो काफ़ी देर से यही सुनना चाह रही थी। कुछ देर खामोश रही, फिर बोली तो आवाज़ बेहद संजीदा थी। मेजर शाम। उसने कॉल वाले को उसके रैंक और नाम से मुखातिब किया। अब उसके लहजे में बशाशत ख़त्म हो चुकी थी। मैं सुन रहा हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी छा गई, क्योंकि ये सवाल इंतहाई गैर मुतवक्का था। बेयकीनी सी कैफियत दोनों तरफ छा गई थी। पूछने वाले को ज़बान पर इख्तियार न था, सुनने वाले को भी कानों पर यकीन न आया।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری حالت میری نہ مجھ سے معلوم کیجیے، مدت ہوئی ہے مجھ سے میرا واسطہ نہیں ہے۔ اس کا دماغ بیدار ہونا شروع ہوا تو اس نے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن گہری نیند سے جاگے جانے کے بعد اس کی آنکھیں چندھیا گئی۔ شاید گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، دماغ کی حساسیات نے ابھی ٹھیک سے کام کرنا شروع نہیں کیا تھا۔ دھیرے سے اس نے آنکھیں کھولی اور منظر کو جانچنے کی کوشش کی۔ سامنے بالکل سیدھے میں ایک دروازہ تھا اور اس کے ساتھ بڑی سی شیشے والی کھڑکی تھی جس کے باہر بالکل تاریکی تھی۔ وہ بلائنڈ ونڈو تھی جس کی مدد سے باہر والے اندر دیکھ سکتے تھے، لیکن اندر سے باہر نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ ارد گرد نظر دوڑائی تو سوائے ایک میز اور کرسی کے ادھر کوئی دوسری شے نہ تھی۔ خود کو دیکھنا چاہا تو ایک کرسی پر رسیوں کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، اس کی بڑی چادر اس کی گود میں پڑی ہوئی تھی، غالباً سر پر دوپٹہ بھی نہیں تھا۔ اس نے ہاتھوں کو حرکت دے کر دوپٹہ سر پر کرنے کی کوشش کی، لیکن نہیں کر پائی اور کالے بال کیچر میں مقید تھوڑے سے آگے گردن پر بکھرے نظر آئے۔ ذہن اب کچھ سوچنا شروع ہوا کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا تھا، اور پھر اغوا ہونے والا سارا منظر کسی فلم کی طرح نگاہوں کے سامنے چلنے لگا تو اس کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اس جگہ سے عجیب سا خوف ہونے لگا۔ یا میرے اللہ، میں کہاں ہوں؟ وہ گھبراہٹ سے بڑبڑائی۔ شدید خوف سے اسے پسینہ آ رہا تھا اور گلا خشک ہو رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے پھر ارد گرد نظر دوڑائی کہ یہ سب خواب ہو، لیکن وہ حقیقت تھی۔ خود کو ہمت و حوصلے کا درس دینے کے بعد اس نے اپنی مدد آپ کرنے کی ٹھان لی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس کی زبان سے بے اختیار نکلا اور اس نے مسلسل پڑھنا شروع کیا۔ اسے بہتر طریقے سے باندھا گیا تھا، لیکن اسے رسیوں کا زیادہ درد اپنی کلائی پر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ کافی دیر کوشش کرتے رہنے کے بعد اس نے مزاحمت چھوڑ دی کہ اب مزید ہمت نہیں تھی، اور اس وقت وہ مختلف قسم کے احساسات اور وہموں میں گھری ہوئی خوف کا شکار تھی۔ اچانک اسے ایک مرے ہوئے انسان کی یاد آئی، اسے خدا کی یاد آئی۔ وہ حواس باختہ ہو کر چیخنے لگی۔ ایسی حالت اس کی پہلے بھی ہوئی تھی اور اسے لگا تھا یہاں زندگی کا اختتام ہے، اور آج بھی اسے ایسا ہی لگا کہ اس کی زندگی ختم ہے۔ کوئی ہے؟ میری آواز کوئی سن رہا ہے؟ آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس اس کے کانوں میں پڑی۔ حلق میں آنسوؤں کا گولا پھنسا۔ کوئی میری مدد کرو، یا اللہ میری مدد کرے، پلیز مجھے یہاں سے باہر نکالے۔ میں تیری گناہ گار بندی ہوں، لیکن مجھے اس طرح رسوا مت کرے۔ میں خدا کی طرح نہیں مرنا چاہتی۔ میں کن لوگوں کے پاس ہوں؟ میرے گھر والوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں کہاں ہوں۔ اللہ پاک پلیز مجھ پر رحم فرمائے، مجھے یہاں سے نکال دے، میری عزت کا سوال ہے، اللہ پاک پلیز۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں اس دنیا میں بدنامی کا داغ اپنے دامن پر برداشت نہیں کر سکوں گی۔ میں اتنی طاقت نہیں رکھتی، پلیز مجھ پر رحم فرمائے میرے اللہ۔ آپ کہتے ہیں مصیبت اور غم میں صرف آپ کو پکارے، پلیز مجھے بچا لے، پلیز۔ سر جھکا کر بری طرح سے رو رہی تھی۔ اس کا گلا بالکل سوکھ چکا تھا، اب مزید چیخ و پکار کرنے کی ہمت بھی نہیں رہی تھی۔ کوئی ہے؟ وہ بے بسی سے چلائی ادھر، لیکن کوئی بھی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی آیا۔ وہ خاموش آنسوں کے ساتھ اپنے اللہ کو یاد کرتی رہی، کیونکہ اسے ہمیشہ دکھ اور پریشانی میں اللہ یاد آیا کرتا تھا۔ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ معظم کوئی مسئلہ ہے کیا؟ دوسری طرف میجر شام نے نرمی سے کافی دیر بعد پوچھا، کیونکہ اسے کم از کم معظم سے ایسے سوال کی امید نہیں تھی۔ آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ اب وہ روحان سی ہو گئی تھی، پوچھ تو لیا تھا لیکن جواب سننے کا حوصلہ نہیں تھا۔ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ بہت دھیمے لہجے میں بولا۔ کوئی کچھ کہتا نہیں ہے، بلکہ اپنا حکم مسلط کرتا ہے۔ اب وہ رونے لگی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آخر میجر شام کے سامنے ہی کیوں وہ اتنی دل برداشتہ ہو جاتی تھی۔ وہ احمد کے سامنے نہیں روئی، غازی کو دیکھ کر بھی اسے رونا نہیں آیا، اور میجر شام سے ایسا کوئی رشتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے سامنے رویا جائے۔ پھر بھی رشتہ تھا، محبت کا رشتہ، شاید ایک طرفہ محبت تھی یا دونوں کے دل جوڑ دیے گئے تھے۔ اور کس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ تم پر اپنا حکم مسلط کرے؟ میجر شام نے پوچھا۔ مجھے پروٹیکشن چاہیے۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ کس چیز کی پروٹیکشن؟ کیسی پروٹیکشن؟ کس سے پروٹیکشن؟ وہ الجھ کر پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں، وہ بولی۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ وہ حیران ہوا۔ اچھا چلو ایک بات بتاؤ، پورے دن میں کس واقعے پر تم اتنی دل برداشتہ ہوئی ہو؟ وہ نرمی سے گویا ہوا۔ خالہ کے گھر جانے پر وہ رو رہی تھی، اور میجر شام اسے خاموش کروانے کی کوشش بھی نہیں کر رہا تھا۔ بس اس نے تائید چاہی تو وہ کچھ نہ بولی۔
وہاں ایسا کون سا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جو تمہیں پروٹیکشن کی فکر پڑ گئی؟ وہ سادگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے احمد والا واقعہ اسے سنا دیا، جسے وہ بہت تحمل سے سنتا رہا۔ اس دوران اس کا رونا بھی بند ہوا۔ اب میری بات کان کھول کر سنو معظم، ایک لڑکی بہت طاقتور ہوتی ہے اور اسے خود کو اتنا مضبوط بنانا چاہیے کہ کوئی مرد اس کی طرف آنے کی ہمت تو کیا، اسے نظر اٹھا کر دیکھنے کی بھی ہمت نہ کر پائے۔ لڑکیوں کو اپنے لیے خود لڑنا پڑتا ہے، اپنے کردار کو خود مضبوط کرنا پڑتا ہے اور اس کی حفاظت بھی خود کرنی پڑتی ہے، ایسے کہ اسے چھیڑنے والے کو وہ آسانی سے اس کی نانی دادی یاد دلا جائے۔ اگر تمہارا کردار اس قدر مضبوط ہوتا کہ اس کے بکواس کرنے پر ایک تھپڑ جھاڑ دیتی تو یقین کرو دوبارہ تمہارے سامنے آنے سے بھی ڈرتا اور تمہاری طرف آنے کی تو ہمت ہی نہ کرتا۔ ایسی ہراسمنٹ تو روز ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے، پر اب کیا ہر لڑکی بیٹھ کر رونا شروع کر دے؟ اس طرح تو مسئلہ حل نہیں ہو جاتا نا۔ اول تو تمہیں اسی وقت اسے اس کی اوقات یاد دلانی چاہیے تھی، اور اگر تم ایسا نہ کر سکتی تو اس کے گھر والوں کو شکایت ہی کر دیتی، لیکن بدقسمتی سے تم نے ان دونوں میں سے کوئی بھی کام نہیں کیا، جس کا واضح مطلب ہے وہ یقیناً دوبارہ تنگ کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ سو اب تمہیں خود ہی اپنی پاور کو باہر نکالنا ہوگا۔ اب اسے ایسا جواب دو کہ وہ تمہارے بارے میں سوچنے سے بھی ڈرے۔ وہ بہت نرم انداز میں اسے سمجھا رہا تھا اور وہ پتھر کا بت بنے اسے سنتی جا رہی تھی۔ وہ کس چیز کی پروٹیکشن چاہ رہی تھی؟ وہ کیسی پروٹیکشن چاہ رہی تھی؟ کس سے پروٹیکشن چاہ رہی تھی؟ ایک مرد سے بچنے کے لیے دوسرے مرد سے پروٹیکشن چاہ رہی تھی۔ تف ہے معظم سلیمان، اس چھوٹی سی پریشانی کی وجہ سے تم مجھے شادی کا کہہ رہی تھی؟ آخر میں اس نے دوستانہ انداز میں پوچھا، کیونکہ معظم نے صرف ایک مرد سے بچنے کے لیے اسے شادی کی آفر کی تھی۔ میجر شام نے شکر ادا کیا تھا۔ نہیں، احمد کے بعد میں گھر آ کر غازی سے بھی ٹکرا گئی اور پتہ نہیں انہیں غصے میں کیا کیا کہہ دیا۔ غازی کا غصے سے بھرا چہرہ یاد کر کے اسے جھرجھری آ گئی۔ غازی کون؟ میجر شام نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میرا کزن، معظم نے جواب دیا۔ تمہارے گھر میں رہتا ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ جی۔ معظم کو لگا اس کی آواز میں سختی آئی ہے۔ کیوں؟ وہ تمہارے مامے کا پتر ہے؟ تمہارے ابو تو کسی پرائے مرد کو تمہارے گھر میں نہیں رہنے دیتے، غالباً کچھ ایسا ہی تم نے بتایا تھا۔ دوسری طرف سے حیرانگی سے پوچھا گیا۔ نہیں، میرے چاچے کا پتر ہے۔ ابو اس کو خاندان کا حصہ ہی سمجھتے ہیں اور اب تو واقعی خاندان میں شامل کرنے لگے ہیں۔ معظم اداسی سے بولی۔ کیا مطلب؟ وہ متجسس ہو کر پوچھنے لگا۔ مطلب داماد بنانا چاہتے ہیں۔ اسے بولتے ہوئے تکلیف ہوئی تھی۔ اتنی جلدی؟ داماد؟ وہ چیخا۔ معظم نے حیران ہو کر فون کو دیکھا۔ تبھی تم نے مجھے پرپوز کیا؟ اب وہ پھر نرمی سے بولا تو معظم نے کھینچا ہوا سانس باہر نکالا۔ تو کیا سوچا آپ نے؟ وہ نہ جانے کیوں اس سے پوچھ رہی تھی۔ کس بارے میں؟ ناسمجھی سے پھر پوچھا گیا۔ مجھ سے شادی کے بارے میں؟ معظم نے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تو دوسری طرف سے لمبی خاموشی چھا گئی۔ اسے لگا لائن کٹ گئی ہے۔ کان سے فون ہٹا کر دیکھا تو واقعی لائن کٹ گئی تھی۔ وہ گہرا سانس لے کر اٹھ گئی۔ دل پر بوجھ تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اٹھ کر ڈریسنگ روم میں گئی، کبرڈ سے کپڑے نکالے، واش روم میں چلی گئی۔ واپس آئی تو لباس تبدیل کیا اور دوپٹہ سر پر اوڑھا ہوا تھا۔ دل بہت بوجھل تھا۔ سب سے زیادہ شرمندگی تو چھپ کر میجر شام سے باتیں کرنے پر ہو رہی تھی، جو وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ لیکن اب وہ کیا کرتی؟ وہ بہت اپنا سا لگنے لگا تھا۔ جائے نماز پر روز اللہ سے یہ کہہ کر اٹھتی کہ آئندہ اس سے بات نہیں کروں گی، لیکن وہ تو جیسے اس کی روح میں سرایت کر چکا تھا۔ وہ ضروری ہو گیا تھا ہر چیز سے زیادہ کہ اس نے معظم کی ایک عزیز ہستی کا بدلہ لیا تھا، پر اب وہ ایک پاک رشتے میں بندھنا چاہتی تھی۔ لیکن اس نے جواب نہیں دیا تھا، جس سے وہ مزید اداس ہو گئی تھی۔ وہ نفل نماز ادا کر کے وہ دعا مانگ رہی تھی، شاید اس سے اداسی کم ہو اور دل پر سکون ہو۔ یا اللہ، وہ کون سی چیز ہے جو آپ نے مجھے نہیں دی؟ میں مسلمان ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں، قرآن پاک باقاعدگی سے پڑھتی ہوں، آپ کی ہر بات ماننے کی کوشش کرتی ہوں، دنیا کی ہر اس نعمت سے فائدہ اٹھا رہی ہوں جو کسی انسان کی بہترین زندگی کی ضامن ہوتی ہے، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے سخت ناراض ہیں۔ یا اللہ، میں جانتی ہوں بہت گنہگار ہوں، لیکن آپ کے علاوہ کسی کے پاس جا بھی تو نہیں سکتی۔ آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ لیکن آپ تو معاف کرنے والے غفور الرحیم ہیں نا، پلیز میری غلطیوں کو معاف کر دے۔ میں ایسا کوئی کام نہیں کرتی جس سے نامحرم مرد میری طرف مائل ہو جائے، لیکن پھر مجھ سے ایسا ہو گیا کہ میں خود نامحرم مرد کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔
پلیز نامحرم مرد کی محبت کو میرے دل سے نکال دے یا اسے میرے لیے حلال کر دے۔ میں جانتی ہوں بہت غلط راہ پر چل نکلی ہوں، پر پلیز یا اللہ مجھ گنہگار کو معاف کر دے پلیز۔ آخرت میں ندامت کے خوف سے اسے مزید رونا آ رہا تھا۔ اب تنگ آ چکی ہوں میں ہر چیز سے، میں ضرورت سے زیادہ اس کے بارے میں سوچنے لگی ہوں۔ نہیں سوچنا چاہیے نا، پر اپنی سوچ پر بھی اختیار نہیں رہا۔ پلیز ایک آخری مرتبہ معاف کر دے، اور مجھے یقین ہے آپ میرے حق میں بہترین فیصلہ کریں گے۔ مجھے ہدایت دے دے یا اللہ، مجھے نیکوکاروں میں شامل کر لے، میرے دل کو پاک کر لے۔ آپ تو پاک دلوں میں رہتے ہیں نا، میرے گندے دل کو ایک آخری دفعہ اپنا بنا لے، مجھے محزم کو اپنا بنا لے۔ وہ گڑ گڑا کر دعا کر رہی تھی اور سجدے میں گر کر رونے لگی تھی۔ انہی لمحات میں ایک انجان سڑک کے کنارے وہ شخص چل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر فکر مندی اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ محزم کے آنسو اسے چین نہیں لینے دے رہے تھے۔ وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سڑک پر چلتا جا رہا تھا کہ کب اس کی آنکھوں سے 2 آنسو گر کر گالوں پر بہے اسے پتہ بھی نہ چلا۔ اسے پتہ تھا اب اسے اگلا کام کیا کرنا ہے۔ وہ اسے جھوٹے دلاسے نہیں دینا چاہتا تھا، سو اب وہ اسے انکار کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا، پر ابھی وہاں سے جانے سے پہلے اسے ایک کام کرنا تھا جو سب کاموں سے ضروری ہو چکا تھا۔ اس نے جیب سے فون نکال کر آن کیا اور کال لاگ سے ایک نمبر نکالا۔ سلام میجر شام اسپیکنگ۔ اس نے اپنے اصلی نرم انداز میں کہا۔ جی میجر صاحب، حکم صادر کرے۔ دوسری طرف سے دوستانہ انداز میں کہا گیا۔ ایک بندے کی تصویر اور ساری معلومات بھیج رہا ہوں، کل اس کی عید کو 4 چاند لگانے ہیں۔ اس نے حکم صادر کیا تو دوسری طرف سے کہا بلند ہوا۔ اوہ میجر، اللہ کو مان یار، کسی کی عید تو ایسے خراب مت کر۔ یہ میرا آرڈر ہے میجر ارسلان۔ آواز میں سختی آ گئی تھی۔ بندے کو تیری کال دیکھتے ساتھ ہی اگنور کر دینی چاہیے، بس آرڈر پر آرڈر دیے جاتا ہے۔ دوسری طرف سے جلے بھنے انداز میں کہا گیا۔ اوور، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ جیب میں ڈالنے سے پہلے ہی دوسری طرف سے کال آنے لگی۔ نمبر دیکھ کر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ سر، میجر شام حاضر ہے۔ اس نے خوشگوار انداز میں گفتگو کا آغاز کیا۔ میجر، آپ کو کل ہر حال میں اسلام آباد پہنچنا ہے۔ دوسری طرف سے حکم دیا گیا اور گفتگو کا انداز خوشگوار نہیں تھا۔ لیکن سر، میں عید منانے… ابھی وہ کچھ کہتا کہ دوسری طرف سے اس کی بات کاٹ دی گئی تھی۔ ہمارا کام زیادہ ضروری ہے میجر۔ عید ہر سال 2 مرتبہ آتی ہے، لیکن مشن صرف 1 مرتبہ آتا ہے اور اسے پورا کرنا ہوتا ہے۔ دوسری طرف سے سنجیدگی سے کہا گیا تھا۔ پھر اس کی کیا مجال کہ اپنے باس کی بات ٹالتا۔ یس سر، وہ تعظیماً بولا۔ اور کوئی سوال؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ نو سر، اس نے کہا۔ گڈ، دوسری طرف سے کہہ کر فون بند کر دیا گیا تھا۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری آفس چلنے لگا۔ کل اسے اسلام آباد بھی جانا تھا اور وہ اس بارے میں سوچنے لگا، لیکن احمد کی معلومات، وہ تصویر، وہ میجر ارسلان کو بھیجنا نہیں بھولا تھا۔ ابھی تو وہ کشمیر صحیح سے گھوما بھی نہیں تھا۔ خیر، ڈیوٹی بھی ضروری تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسم سناتی ہوں کہ اس کے آگے اس ناول میں اور کیا لکھا ہے، آگے کیا ہوگا۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور اگر اسٹوری پسند آ رہی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو اسٹوری کیسی لگ رہی ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے قسم میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔